बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक, पीटीआई और तहरीक लबैक का इत्तेहाद क्या वक्त की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे पीटीआई की जो मौजूदा नाकामी है उससे तहरीक लबैक को क्या परेशानी है, या तहरीक लबैक की जो खुफिया तौर पर जो हमदर्दियां अब सामने आ रही हैं पीटीआई के लिए, उसकी असल वजह क्या है, असल कहानी क्या है। इन दो चीज़ों के ऊपर नाजरीन बात करनी है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से। पीटीआई के लोगों की भी खैश होगी और कहीं ना कहीं तहरीक लबैक के लोगों की भी ये बातों से, उनके कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट, फेसबुक की यानी कि देख के आदमी को ऐसे लगता है कि तहरीक लबैक और पीटीआई एक एजेंडे के ऊपर इत्तेहाद कर सकते हैं। और वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है कि फौज मुखालिफ, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ। यानी कि इस टाइम इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान की जो बर्बादी की जिम्मेदार है वो फौज है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी तहरीक लबैक भी यही समझती है। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदार नहीं समझती तो वो ये समझते हैं कि ये एक लिबरल माइंडेड लोग हैं। गजा के को देख के, इसराइल के हवाले से देख के, कश्मीर को देख के, या मौजूदा जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें उन लोगों ने जो धांधली करवा के तहरीक लबैक की सीटों को भी ख़त्म किया गया, इस चीज़ों को देख के तो तहरीक लबैक वाले भी अगर सामने खुल के नहीं बोलते, या वो इतना बड़ा जुर्म नहीं समझते फौज का, लेकिन कहीं ना कहीं वो फौज को गलत समझते हैं। तो क्या इस दोनों चीज़ों को लेके पीटीआई और तहरीक लबैक का इत्तेहाद हो सकता है? इसके ऊपर बातें चलती हैं और कई लोग इस सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ की बातें करते हैं। तो नाज़रीन, मैं इसमें टोटल अपनी ज़ाती राय दूंगा। इसमें ना ये कोई पार्टी पॉलिसी हो सकती है, ना दूसरे कारकुन, हर कारकुन अपनी मर्जी से सोचता है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक तहरीक लबैक और पीटीआई का इस एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी के ऊपर इत्तेहाद नहीं हो सकता है, बल्कि नामुमकिन है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे। मैं मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। इमरान खान के कई बयानात मौजूद हैं कि वो कहता है कि मैं बात करना चाहता हूं, मेरे से कोई बात नहीं करता है। आज जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को सर के ऊपर हाथ रख ले और उसको हुकूमत में लेके आए और थोड़ी उसकी सपोर्ट करे तो इमरान खान कहेगा कि फौज पाकिस्तान की बेहतरीन फौज है। इसकी अगर थोड़ा पीछे मिसाल देखें तो जब इमरान खान वजीर आजम नहीं बने थे तो इमरान खान कहता था कि फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, अगर फौज मुझसे इस्तीफा मांगेगी तो मैं उसको कहूंगा कि तुम इस्तीफा दो। ये इमरान खान के वजीर आजम बनने के पहले के बयान आते हैं। फिर इमरान खान वजीर आजम बन गया, फिर उसने कहा है कि जो बाजवा है वो कौम के बाप की जगह है, फौज बड़ी बेहतरीन है। फिर अब फौज ने निकाला है तो ये कहता है कि जी फौज बुरी है। तो अब जो लोग कहते हैं ना कि जी अब इमरान खान हकीकी मायनों में फौज के मुखालिफ हो गया है, तो ये टोटली झूठ है। इमरान खान इसलिए मुखालिफ है फौज ने कि फौज मेरा साथ दे। ये वजह, ये तो बयानिया है, ये असल है पीटीआई और फौज की मुखालफत। लेकिन तहरीक लबैक ऐसा नहीं सोचती। तहरीक लबैक सोचती है कि फौज बिल्कुल चेंज हो जाए, यानी कि सियासी मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए, और वो सही दीन के ऊपर गजा हो गए, इसराइल फलस्तीन और दूसरा कश्मीर हो गया, उसके हवाले से फौज अपना मेन किरदार अदा करे। वो एक उम्मत मुसलमान यानी कि एक इस्लामी मुल्क की एक यानी कि एटमी ताकत मुल्क है, उसकी फौज है, उसको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग उसके साथ देने वाले हैं। तो इन दोनों का जो फौज के मुतल्लिक बयानिया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए ये दोनों इस बयानी के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। बाकी जो इख्तलाफ हैं तहरीक लबैक के और पीटीआई के, वो तो जमीन वो तो यानी कि दरिया के जो किनारे होते हैं ना, उसकी मिसाल है कि वो इकट्ठे नहीं हो सकते। कि इमरान खान ने खुल के गुस्ताखों को बल्कि सपोर्ट ही नहीं किया, उन गुस्ताखों की वजह से सच्चे आशिकान रसूल के ऊपर उसने जुल्म किया है। तो ये मेरा ख्याल है, जो लोग बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त का ज़िया है, ये बेबुनियाद है, ये चीज़ मुझे मुमकिनात में नज़र नहीं आती। अब दूसरी नाज़रीन जो बात करते हैं वो है कि अब पीटीआई की जो नाकामी है, अगर इसको टोटली नाज़रीन सियासी तौर पे देखा जाए तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस जो इमरान खान के अब रात को इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ
طاقت کا استعمال کیا گیا. اس سے پہلے جب یہ راولپنڈی جا رہے تھے, اسلام آباد جا رہے تھے, اس وقت میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آئی کہ یار ان کو ناکام نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ناکام ہو جائیں گے تو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت ناکام ہو جائے گی. لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے جب میں نے اس کے اوپر غور کیا تو الحمدللہ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی, تو میں سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی شیئر کر دوں. اب کئی پی ٹی آئی تحریک لبیک کے دوست یہ سمجھتے ہیں, اور ہر وہ صحافی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ یار ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف, لیکن وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خوش ہیں کہ چلو یار اچھا ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہوا, حالانکہ وہ ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹر. اور تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یار نقصان اس سے کیا ہے, تحریک لبیک کو نقصان کیا ہے. وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جو جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اگر اس کو طاقت کے ذریعے یعنی کہ اس کو سائیڈ لائن کیا جائے گا تو پھر پاکستان میں تو کوئی اور سیاسی جماعت احتجاج کر بھی نہیں سکتی, وہ کوئی اپنے مطالبات لے کے جا بھی نہیں سکتی. یقیناً اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ کے اوپر احتجاج کرنا اور مطالبات منوانا یا کسی نہ کسی حوالے سے روڈوں کے اوپر آنا, تو دو سیاسی جماعتیں ہیں, ایک تحریک لبیک ہے اور دوسری پی ٹی آئی ہے. مسلم لیگ نون کے پیچھے تو ہے ہی کوئی نہ, اور نہ مسلم لیگ اتنے بڑے کوئی احتجاج یا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر سکتی ہے, اور وہ اس ٹائم ہے ہی حکومت میں. چلو وہ بولتے ہیں بات کا دیکھا جائے ابھی تو ہم حکومت میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اپوزیشن جماعتیں جو روڈ کے اوپر یار احتجاج کر سکتی ہیں کسی حوالے کے متعلق تو وہ تحریک لبیک ہے اور پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی کو یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت مل کے دبا سکتی ہے تو کل کو تحریک لبیک اگر کسی معاملے کو کسی چیز کو لے کے اگر روڈوں کے اوپر گئی تو اس کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے. اس یعنی کہ اتنی بڑی جماعت کو جب وہ دبا سکتے ہیں تو تحریک لبیک تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اس تناظر میں سوچ کے وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہو گیا ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے تحریک لبیک کو نقصان پہنچے گا, تحریک لبیک کے لیے پریشانی ہے. تو ناظرین اس کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. تحریک لبیک کا جو احتجاج ہے یا تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے, لانگ مارچ ہیں یا دھرنے ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی بھی تحریک, کوئی بھی احتجاج, کوئی بھی دھرنا کامیاب تعداد سے نہیں ہوتا ہے, کہ تعداد میٹر نہیں کرتی ہے, بیانیہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کے مطالبے کیا ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. اس سے تحریکوں کو کامیابی ملتی ہے, تعداد میٹر نہیں کرتی. اگر دیکھا جائے تو فیض آباد میں جو تحریک لبیک بیٹھی ہوئی تھی, کیا ان کی تعداد پی ٹی آئی سے زیادہ تھی؟ بالکل زیادہ نہیں تھی. یا جو تحریک لبیک وزیر آباد میں آئے تھے سفیر کے وقت, کیا اس وقت تحریک لبیک کی تعداد زیادہ تھی؟ نہیں, بالکل زیادہ نہیں تھی. اس لیول کی تعداد نہیں تھی کہ وہ حکومت کو پریشان کر سکیں, ٹھیک ہے. لیکن کیوں ان کے مطالبے مانے گئے؟ مطالبے اس لیے مانے گئے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں, کیا ان میں فرق ہے؟ تحریک لبیک کے لوگوں کے 4 ہاتھ ہیں, تحریک لبیک کے لوگوں کی 4 آنکھیں ہیں. کیا ان کی کوئی خفیہ یعنی جنات ان کی سپورٹ کرتے ہیں؟ یا وہ جو دوسرے لوگ ہیں کیا وہ کمزور ہیں, وہ اپاہج ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے صرف دل. اور دل ایسے نہیں ہے کہ تحریک لبیک نے جتنے بھی بڑے احتجاج کیے, دھرنے دیے, تو ان کا جو ایجنڈا تھا یا ان کا جو مطالبہ تھا وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا, اور ان کو یقین تھا کہ ہم حق پہ ہیں, اندھا یقین تھا. جب آپ اس بیانیے کے ساتھ اترتے ہیں تو اللہ کی ذات کی مدد ہوتی ہے آپ کو, آپ کے اندر اللہ کی ذات ایک ہمت ڈال دیتا ہے, آپ کے اندر اللہ کی ذات دلیری ڈال دیتا ہے, اللہ کی ذات آپ کی خفیہ یعنی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کے مخالفین جتنے بھی طاقتور ہوں گے ان کے اندر اللہ کی ذات خوف ڈال دیتا ہے, اللہ کی ذات پریشر ڈال دیتا ہے. ان کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آگے یہ سوچیں کہ یار ان کو ہم پسپا کریں. تو ناظرین پی ٹی آئی یا دوسری جماعتیں اگر وہ بیانیہ, آپ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے یہ ٹوٹل خالصتاً عمران خان کے لیے تھا, اس کے لیے کوئی جان نہیں دے سکتا ہے.
آگے جو ہے نا وہ لوگ کو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کو مار رہے ہیں تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، وہ کہتے جا رہے کہ عمران خان کے لیے جو اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. تو کبھی بھی اس کے اوپر تحریک لبیک کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کو دبا دیا گیا ہے تو کل کو تحریک لبیک کو بھی دبا دیں گے. نہیں، تحریک لبیک کو وہ نہیں دبا سکتے. اگر تحریک لبیک پہلے کی طرح ماضی کی طرح اپنا سچا بیانیہ لے کے جائے گی، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلے گی، تو اس کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے. ہاں جہاں مسئلہ سیاسی مہنگائی کا ہوگا تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس ٹائم آدمی سٹریم لیول تک نہیں جاتا ہے، آخر بیانیہ لے کے نہیں جاتا ہے کہ جی میں جاؤں گا، اگر میرا یہ مطالبہ نہیں مانے گا تو میں واپس نہیں آؤں گا، یا یہ میری آخری کال ہے. وہ آخری کال نہیں ہوتی، وہ بند گلی میں جا رہے ہوتے ہیں. اور تحریک لبیک نے کبھی بھی ایسا سیاسی حساب سے یا دنیاوی حساب سے ایسا اس نے کوئی بیانیہ بنا کے کبھی لانگ بات نہیں کیا. ہاں مذہبی جو ایشو ہوتے ہیں اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. فرانسیسی سفیر کا وقت تھا، اس کے علاوہ خاص کر جو ختم نبوت میں کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی، اس ٹائم تو زندہ رہنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، اور حکومت سمجھتی تھی کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. اس لیے ان کی اتنی ہمت، اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ ہم اس کو یعنی کہ زیر کر سکیں. ان کو ہاں نقصان کیا تحریک لبیک کا، شاید اتنا کتنا تو اب تحریک انصاف کا بھی ہوگا، لیکن وہ کیوں بھاگ گئے؟ کیوں ان کی لیڈرشپ بھاگ گئی؟ کیونکہ لیڈرشپ کو معلوم تھا کہ ہم کسی شخصیت کے پیچھے جان کیوں دیں. ہم ایک جھوٹا شخص جو کیس بھگت رہا ہے، ہم اس کے لیے اپنے جواب بچوں کو یتیم کیوں کریں؟ ہم اس کے لیے اپنے یعنی کہ اپنی جان کی قربانی کیوں دیں؟ تو ان کے اندر دل وہ طاقت نہیں آ سکتی. تو لہٰذا ہاں ایز اے انسانیت کے طور پر، یا کچھ جو لوگ ویسے اس حساب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں کہ یار وہ غریب لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، بالکل نہیں جانی چاہیے. لیکن یہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا تو کل تحریک لبیک کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ تحریک لبیک کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. عمران خان پی ٹی آئی کے تو بیانیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک سب سے پہلے ان کی جو ناکامی ہے، اچھا ہم وہ جو ایک چلو بیانی کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کنفرم حقیقت ہے کہ آپ کا بیانیہ سچا ہوگا، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول اور غریب عوام کے لیے ہوگا، تو اللہ کی ذات آپ کی خفیہ مدد کرے گا، اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کو وہ طاقت بھی نہیں دے گا کہ وہ آپ کے خلاف اٹھیں. لیکن اس کے علاوہ اگر ایک پارٹی کی منظم طریقے سے ان کی جو ایک اس کو لے کے چلنا یا اس لیڈروں کو لیڈ کرنا، وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ جو آخری عمران خان کی کال جب نکل رہی تھی تو اس میں تو شروع سے ہی اختلاف تھے پنجاب کی قیادت کے اور یعنی کہ کے پی کے کی قیادت کے. جب آپ نکل رہے ہیں کسی تحریک میں اور آپ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، آپ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ ایک دوسرے کی قربانیوں کو نہیں مان رہے، بلکہ خود کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہماری قربانی زیادہ ہے، ہماری معاملے میں نے زیادہ کیا ہے، تو پھر آپ ایک یکجا اتحاد کے ساتھ جا ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کو آگے کامیابی کیسے ملے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی. تو لہٰذا ناظرین میرے حساب سے یعنی کہ اس حساب سے تحریک لبیک کو یا کسی سیاسی جماعت کو اس حساب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی جماعت کو یعنی کہ ان لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے تو کل کو وہ تو داداگیر بن جائیں گے. کسی کو بھی آگے نہیں، بیانیہ میٹر کرتا ہے. جو جس بیانی کے ساتھ جائے گا اگر اس کا بیانیہ صحیح ہوگا تو اللہ کی ذات ان کے کارکنوں جو تھوڑے ہوں گے ان کو بھی ہمت اور طاقت اور دلیری جرأت عطا فرمائے گا، اور ان کے جو مخالفین حکومت جو بھی ہوگی اس کو اتنی جرأت اللہ کی ذات ان کو دل نہیں دے گا، وہ ڈریں گے کہ یار ہم ان کے اوپر ایسا نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ جھوٹا بیانیہ لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک ہے، کوئی ادھر پارٹی ہے، تو پھر ان کے ساتھ تو ایسے ہی ہوگا جو اب ہوا ہے. پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.